अब मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश और दुआ है कि ये प्रोसेस अब आगे कामयाबी के साथ बढ़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हुकूमत और तालिबान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त जारी है। हुकूमत की 4 रुकनी कमेटी के जवाब में तालिबान ने अपनी जिस 5 रुकनी कमेटी का ऐलान किया है, इसमें शामिल नाम ये हैं: मौलाना अब्दुल अजीज खतीब लाल मस्जिद इस्लामाबाद, मौलाना समीउल हक रहनुमा जमीयत इस्लाम सीन, मुफ्ती किफायतुल्लाह रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम, प्रोफेसर इब्राहिम सूबाई अमीर जमात इस्लामी और इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ। इन तमाम लोगों के नाम इसमें शामिल थे। इस कमेटी में इमरान खान का नाम सबके लिए हैरान कुन था और है वो इसलिए कि तहरीक इंसाफ के 3 सूबाई अरकान असेंबली को शहीद करने के बावजूद उन्हीं की जमात पर, उनके सरबराह पर इत्मीनान का इजहार कर दिया गया। जिन लोगों के बारे में सबका ख्याल था कि वो हुकूमत की कमेटी में शामिल होंगे, इनके नाम तालिबान की कमेटी में शामिल हैं। इस सूरत हाल में मुज़ाकरात के हामी इमरान खान को भी शशोपंज में डाल दिया। आज इमरान खान ने इस कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। एक और हैरान कुन बात ये हुई कि मौलाना फजलुर रहमान, जो तालिबान से मुज़ाकरात के बड़े पुरजोश हामी समझे जाते हैं, बार बार ये कहा भी जाता है कि उनका बड़ा क्लाउट है, ना तो हुकूमत ने उन्हें अपनी कमेटी में शामिल किया, ना ही तालिबान ने उनका नाम अपनी कमेटी में डाला। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान लग रहा है कि कुछ नाराज दिखाई देते हैं। उन्होंने इस मुज़ाकराती अमल से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है, मगर मुज़ाकरात की पेशरफ्त से जो मुतमईन शख्सियत है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी का खैर मकदम किया। आज उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, लेट्स लिसन टू दैट। ये मामला इन प्रोसेस है और आगे बढ़ा है। अभी तक तसल्ली बख्श अंदाज में आगे बढ़ा है, नाम आ चुके हैं और नाम जो है उन सब नामों की कदर करते हैं। अब मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश और दुआ है कि ये प्रोसेस अब आगे कामयाबी के साथ बढ़े और पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं हम उनको बातचीत के ज़रिए से हल करें। हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल मामलात हैं, हिंदुस्तान है, अफगानिस्तान है और दीगर जो ममालिक हैं, जहां हम उन सब के साथ बातचीत के जरिए से जो है वो अपने मामलात को आगे बढ़ाएं। दूसरी जानिब तालिबान ने अपनी 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी की निगरानी के लिए एक 10 रुकनी सियासी कमेटी का ऐलान किया है। ये कमेटी तालिबान के अपने रहनुमाओं पर ही मुश्तमिल है। इनके नाम ये हैं: कारी शकील, खालिद हक्कानी, उमर खालिद खरस्तानी, कारी बशीर, आज़म तारिक, शाहिदुल्लाह शाहिद और इस्मतुल्लाह माविया के नाम शामिल हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने अपने जारी करदा बयान में ये कहा है कि हमारी 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत की कमेटी से बातचीत करेगी और हमारी शूरा से भी मिलेगी, मगर ये मुलाकातें शुमारी वज़ीरिस्तान में नहीं होंगी। हुकूमती कमेटी पर भी एतमाद है और तनकीद का कोई जवाब नहीं। तहरीक तालिबान की सियासी शूरा मुज़ाकराती कमेटी की मुकम्मल रहनुमाई और निगरानी करेगी। वफूद को अपनी अलमदारी वाले इलाकों में मुकम्मल सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। उम्मीद रखते हैं कि मौजूदा हुकूमत माजी की हुकूमतों की तरफ से की गई गलतियों को नहीं दोहराएगी। तालिबान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए ऐसे वफ्द की तश्कील पर इत्तफाक किया जो हुकूमती अरकान के साथ बआसानी राब्ता कर सके और तहरीक तालिबान का मौक़िफ़ हुकूमत और पाकिस्तान के मुसलमानों को बेहतर अंदाज में पेश कर सके। ये तो बयान था शाहिदुल्लाह शाहिद साहब का। नाज़रीन, अब ये बात वसूख से कही जा सकती है कि हुकूमत एक सीरियस एफर्ट करने जा रही है। एक तरफ हुकूमत की मुज़ाकरात की संजीदा कोशिशें सामने आ रही हैं तो दूसरी जानिब भी इसका मुस्बत जवाब मिल रहा है, मगर उसके बावजूद कई हलकों का ख्याल ये है कि मुज़ाकरात की कामयाबी का कोई इम्कान इससे नजर नहीं आ रहा कि शायद अल्टीमेटली आपको ऑपरेशन की तरफ ही जाना पड़ेगा, बट एट लीस्ट
اب یہ بات کہی جا سکتی ہے، بڑی تنقید کی ہم نے حکومتی حلقوں پر کہ جو ہم نے ڈیمانڈ کی تھی اوپن ٹرانسپیرنٹ ڈائیلاگ کی، کمیٹی کا اعلان کرنے کی، وہ نہ صرف نظر آئی ہے بلکہ دوسری طرف سے بھی لگا ہے کہ انہوں نے اس کو پذیرائی دی ہے۔ ہم اس پہ بات کریں گے۔ ویری وارم ویلکم ٹو حافظ حمداللہ صاحب JUIF کے لیے جو ہے، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن دی شو۔ اعجاز چودھری صاحب PTI کے لیے جو ہے، ویری وارم ویلکم ٹو یو۔ ہمیں جوائن کریں گے رستم شاہ میمن صاحب جو کہ حکومتی کمیٹی میں شامل ہیں، اور ہمارے ساتھ دے رہے ہیں مولانا عبدالعزیز لال مسجد سے جو کہ طالبان کی طرف سے نامزد کی گئی کمیٹی میں شامل ہیں۔ ویری وارم ویلکم ٹو یو۔ مولانا آپ سے آغاز کروں گی۔ بہت سے لوگ حیران ہیں کہ آپ کا نام اس کمیٹی میں شامل ہے طالبان کی طرف سے جو نامزد کی گئی، جبکہ اس سے پہلے آپ نے حکومت کی طرف سے نامزد کی گئی کمپنی سے معذرت کر لی تھی، کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اطلاع صحیح نہیں ہے کہ مجھے حکومت کی طرف سے کمیٹی میں آنے کو کہا گیا اور میں نے معذرت کی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا اور نہ میں نے معذرت کی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ طالبان نے آپ سے رابطہ کب کیا، کب کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کمیٹی میں شامل ہو جائیں؟ کیونکہ کہا یہ گیا تھا کہ طالبان سے براہ راست رابطہ نہیں کیا جائے گا، تو آپ کے کون سے رابطے تھے ان کے ساتھ؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ کس نے کہا ہے کہ طالبان سے رابطہ نہیں کیا جائے گا۔ طالبان نے مجھ سے رابطہ کیا اور ایسے مولانا سمیع الحق صاحب سے رابطہ کیا اور سب سے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا ہماری طرف سے آپ نمائندہ بنے۔ ہماری حیثیت ایک ثالثی کی ہے، اصل تو انہوں نے اپنی شورا 10 رکنی شورا بنا دی ہے، سیاسی شورا بنا دی ہے، وہی اپنا موقف رکھے گی، لیکن چونکہ ہم ایک رابطہ کا کام دیں گے، دونوں طرف رابطے کا کام ہم سر انجام دیں گے، باقی اصل جو فریق ہیں وہ طالبان ہیں اور ساتھ ساتھ دوسری طرف حکومت ہے۔ ہماری حیثیت ایک رابطے کی ہوگی۔ آپ کا رابطے کی حیثیت ہے، یقیناً طالبان کا آپ ایک کانفیڈنس ہے، اسے انہوں نے آپ کا نام دیا ہے، مگر کیا ہم آغاز یہاں سے کر سکتے ہیں کہ آپ ایک سیز فائر کی انسٹنٹ اپیل کر دیں اور یہ بات کہہ دیں کہ خون ایک عام پاکستانی کا نہ بہایا جائے، کیونکہ ایک عام پاکستانی نہ یہ چاہتا تھا کہ لال مسجد میں بے گناہوں کا خون بہے، نہ وہ یہ چاہتا تھا کہ کہیں اور وزیرستان میں بے گناہوں کا خون بہے، تو پھر بے گناہ مسلمانوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، ہم تو اسی لیے اس کام میں آئے ہیں، تعاونوا علی البر والتقوی۔ قرآن کا اصول یہ ہے کہ نیک کاموں میں تعاون کرو۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن آئے، اس ملک میں اسلام آئے، اس ملک میں امن و امان ہو، اس ملک میں ظالموں کو سزائیں ملیں، جابروں کو سزائیں ملیں، چوروں ڈکیتوں کو سزائیں ملیں، جو بھی جرم کرے کسے باشد۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں اور فلاں، چاہے وہ مذہبی کریں چاہے غیر مذہب والے کریں، چاہے وہ ان کا تعلق کسی علماء سے ہو یا دیندار حلقوں سے ہو، جرم کوئی بھی کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو اسی لیے تو ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں امن کی صورت قائم کر سکیں۔ اس ملک میں وہ واحد طریقہ ہے، اصل میں باقی سارے کچھ نظاموں پر اتفاق رائے نہیں ہے، لیکن قرآن و سنت پر میں سمجھتا ہوں کہ اتفاق رائے ہے، اس پر طالبان بھی متفق ہیں، اس پر ہمارا آئین بھی متفق ہے، اور اس پر قوم بھی متفق ہو سکتی ہے اور الحمدللہ مطمئن بھی ہے، سوائے چند حضرات کے وہ اختلاف کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف پر وہ سوچیں، غور کریں۔ اگر ایک آگ اس شرط پر تھم سکتی ہے کہ قرآن و سنت کا نفاذ کر دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ بات کہتے نہیں کہ طالبان چونکہ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، عربی کا ایک مقولہ، یہ مت دیکھو کہ کون کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ایک اچھی بات وہ کہہ رہے ہیں اور اچھی بات جو ہمیں 65 سال پہلے کر لینی چاہیے تھی وہ نہ ہو سکی، لیکن اب اس شرط پر وہ ایک آگ تھمتی نظر آتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں پھر اشکال کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ طالبان یہ بات کر رہے ہیں، بندوق کے دور پر کر رہے ہیں۔ بھئی دیکھیے بات یہ، چلو آگ تو تھم رہی ہے نا، ہمیں آگ ہی کو ٹھنڈا کرنا ہے، تو آگ اگر اسلامی نفاذ شریعت کے نام پر، قرآن و سنت کے نام پر تھم جاتی ہے، اور قرآن و سنت پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر وہ اختلاف کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ تو قرآن و سنت کی شرط پر اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے اور اللہ کرے ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ سستا سودا ہے اور اسی پر آگ ہماری تھم سکتی ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد ہم ڈیٹیل میں آتے ہیں کہ یہ کیا کیا اس کی جو ہے اس کے اندر اور کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں۔ مگر اعجاز چودھری صاحب، عمران خان صاحب سب سے زیادہ آواز اٹھاتے رہے کہ بات چیت کی جائے، مذاکرات کیے جائیں، ان کو موقع مل رہا تھا کہ وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں مذاکرات میں، کیوں انکار کیا انہوں نے؟ بالکل درست آپ نے فریہ فرمایا ہے کہ عمران خان سب سے زیادہ یہ کہتے رہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور مقصد ہمارا اس سے ہے امن کا قیام، یعنی کوئی ہم ادھر ادھر نہیں جانا چاہتے، ہمارا ہدف یہ ہے کہ امن قائم ہو جائے۔ اور جو کمیٹی حکومت نے بنائی، ہم نے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا،
اور جو کمیٹی طالبان نے تشکیل دی اپنی 10 رکنی، ہم اس کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں ان کے بنانے کو. اور جو یہ جو باقی یعنی 5 ارکان کے اوپر مشتمل کمیٹی طالبان نے اعلان کیا ہے، اس کے حوالے سے آج کی کور کمیٹی کے اندر فیصلہ ہوا ہے کہ کے پی کے کی گورنمنٹ، ظاہر ہے سب سے مین سٹیک ہولڈر تو فرنٹ لائن پہ وہ ہیں، تو وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، جو بھی کوئی رابطہ ہو سکے گا کرنا کی چاہیے. گورنمنٹ سے کسی کا نام بھی آپ نے دیا ہوگا، پوری گورنمنٹ تو نہیں ہو سکتی. نہیں، گورنمنٹ کو کون ریپرزینٹ کرتا ہے؟ چیف منسٹر. So you're saying instead of عمران خان اب چیف منسٹر ہم نے اس میں دیکھیں، اس میں ذرا تھوڑا سا اس کو وسیع تناظر میں لیا ہے، حکومت کہا ہے. بعض اوقات حکومت کا کوئی ایک فنکشنری اس میں کام لے سکتا ہے، بعض اوقات 2 لے سکتے ہیں. چونکہ ہم نے اس کو ذرا نہیں کوئی معذرت نہیں کی، وہ پوری طرح سارے پروسیس کا حصہ ہیں، نگرانی کریں گے، سب چیزیں کریں گے، لیکن کس چیز سے کہ وہ وہاں پر جا کے اس کمیٹی کے اندر شریک ہو جائیں، اس کی بجائے. جاسوری صاحب، یہ سچ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سب سے زیادہ تنقید کرتے رہے حکومت کے اوپر کہ وہ کیوں نہیں کر رہے مذاکرات، کیوں نہیں آ رہے، وہ سنجیدہ نہیں ہے. اب اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں کتنے سنجیدہ ہیں تو ہی کین بی اے پارٹ آف اٹ. نہیں، ہمارے پاس یہ موقع ہاتھ سے جانے دینا میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس قابل اعتماد ممبران حکومت کی کمیٹی کے اندر بھی شامل ہیں. ادھر جو کمیٹی یعنی طالبان نے نامزد کی ہے 5-4 ارکان کی، اس کے اندر بھی بہت ہی قابل، جی بالکل تمام لوگوں کے اوپر کانفیڈنس ہے. عمران خان کا ایک قومی سطح کا اور ایک مرکزی رہنما کا کردار جو ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے، اور کے پی کے گورنمنٹ کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنا رول اس کے اندر ادا کریں. ٹھیک. حافظ حمداللہ صاحب، مولانا فضل الرحمان ناراض ہو گئے ہیں، وہ بھی طالبان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں یہ تعبیر صحیح نہیں ہوگا کہ مولانا صاحب ناراض ہو گئے. جمعیت علماء اسلام جس طرح پہلے سے ان کا موقف یہی ہوتی چلی آ رہی ہے کہ مذاکرات ہو. ابھی آپ کو یاد ہے جب یہ بنو اور پنڈی کا حملہ ہوا، اس کے بعد مذاکرات کا جو موقف تھا وہ پیچھے چلتا رہا. میڈیا کا بھی یہی زور تھا، پوری نشریاتی ادارے کہ کیسے مذاکرات کریں گے. ادھر مذاکرات کے بعد ادھر طالبان حملے کر رہے ہیں، آپریشن ہونی چاہیے، آپریشن. حکومتی حلقوں نے بھی یہی کہا، اپوزیشن نے بھی، 1-2 پارٹیوں کے علاوہ، جس میں جمعیت علماء اسلام سر فہرست ہے کہ نہیں مذاکرات. پھر 26 جنوری کو آپ کو یاد ہے جب پشاور میں ایک اجتماع ہوا، اس میں مولانا صاحب نے اعلان کیا کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں. پھر میاں صاحب جب اسمبلی میں آئے، انہوں نے ایک کمیٹی کا باقاعدہ اعلان کیا کہ یہ کمیٹی کے اراکین ہوں گے مذاکرات. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ ہماری موقف کی تائید کی گئی عملاً، اور اس وقت بھی ہمیں ایک شکوہ تھا اور مولانا صاحب نے اس شکوے کا اظہار برملا قومی اسمبلی میں بھی کہا، وہ یہ کہ ہم حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں اعتماد ملے تھے، ہمارے ساتھ مشاورت کی جاتی کہ کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں مذاکرات کے لیے. ایک میکینزم ہم نے پہلے بنائی تھی، اے پی سی کمیٹی میں، جس میں تمام پارٹیوں کی سگنیچر اس پہ موجود ہے، جس میں میاں صاحب شامل ہیں. تو حکومت سے آپ لوگ اس لیے ناراض ہوئے کیونکہ انہوں نے اس پروسیجر کو نہیں فالو کیا. میں نہیں کہتا ہوں، لہٰذا مشاورت کے بغیر انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اعتماد نہیں کیا. پھر بھی ہم نے کہا کہ مذاکرات کی ہم حمایت کریں گے اور مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا گو رہیں گے. اس لیے تو وہ حکومت سے ناراض تھے. مگر پھر لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا جب طالبان نے نام دیے تھے تو مولانا فضل الرحمان کا نام بھی تھا، نواز شریف صاحب کا بھی نام تھا. اس دفعہ نہیں انہوں نے نام دیا، ان کو بھی اعتماد نہیں ہے. ابھی اس پر میں آتا ہوں. تو حکومت کی طرف سے جو مشاورت کرنی چاہیے تھی باعث حکومتی اتحاد کا حصہ الائی نہیں کی، انہوں نے، ہم نے اپنے شکوے کا اظہار کیا. اس طرف طالبان نے بھی ہمارے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی، نہ ہمارے ساتھ کوئی رابطہ کیا، نہ کوئی ایسی بات کی. تو جب نہ ایک طرف نہ دوسری طرف نے کوئی ایسی بات کی تو لہٰذا خواہ ہم ہماری جو بنیادی موقف ہے، بنیادی اصول جو اے پی سی کا 28 فروری 2013 کا تقاضا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اصل وہ ہونی چاہیے تھا، لیکن جب نہیں ہوا. حافظ صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس وقت مولانا پہ اسے مشاورت نہ حکومت نے کی نہ طالبان نے کی. بالکل. تو مولانا اکیلے کھڑے ہوئے ہیں اس وقت. نہیں، اکیلے کی بات نہیں ہے. مذاکرات اس پروسیس کا وہ حصہ نہیں بنے گی. بنایا نہیں کسی نے ان کو، تو یہی وجہ ہے. کیوں نہیں بنایا؟
یہ تو ان سے پوچھا جانا چاہیے. اوکے وقفہ لیتے ہیں, اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایکسکلوسیولی موجود بھی ہیں لال موسک کے خطیب, ان سے بھی بات ہوگی. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جنہوں نے اپنے جو ریزرویشن دکھایا اس کے اوپر بھی بات کریں گے. مین وائل ہمارا شو آپ یہاں تو دیکھ ہی رہے ہیں, اس کے علاوہ آواز ٹی وی کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں, جس کے اوپر آپ کو اس پروگرام کا لنک مل جائے گا, سو یو کین واچ اٹ اوور دیئر. وقفے کے بعد مزید بات کرتے ہیں. کیپ واچنگ 8 PM with entries. ویلکم بیک. ہم بات کریں مذاکرات کیسے آگے تک چلیں گے. پرائم منسٹر پاکستان سیمز ویری کانفیڈنٹ. ہمارے ساتھ مولانا عبدالعزیز بھی موجود ہے. مولانا صاحب, آپ نے کہا کہ منیمم جو ایک طریقہ ہے جہاں پہ سب بات کر سکتے ہیں وہ ہے شریعت کا نفاذ, وہ ہے قرآن و سنت کا نفاذ, جو کہ پاکستان کے آئین میں پہلے ہی موجود ہے. کیا ہوگا اگر اس کے اوپر عمل نہ ہو؟ دیکھیے, ایک انسان ہے وہ ایک چیز کو اندازہ کر لیتا ہے اور اس کی تحقیق کر لیتا ہے کہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا ہے اور مسئلہ ہے کیا, تو وہ اس مسئلے کو ہی سامنے رکھتا ہے. ہم ایک بیمار کی تشخیص کر لیتے ہیں کہ یہ بیماری پیدا کیوں ہوئی ہے. اب جب وہ بیماری پیدا ہوئی ہے پھر اس کا حل بھی تلاش کر لیتے ہیں کہ یہ حل ہے. جب وہ حل تلاش کر لیا جاتا ہے تو پھر اس بیمار کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے. تو میں جو آج سے نہیں, میں تقریباً میری جو ہے داڑھی سفید ہو چکی ہے, میں آج سے 25-30 سال سے اگر میرے خطابات سنیں اور میرے والد صاحب کے خطابات سنیں تو اس میں یہی موقف آتا رہا ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل اسلامی نظام کے اندر ہے. صرف یہ نہیں کہ طالبان کا مسئلہ, یہ طالبان کا تو ابھی مسئلہ پیدا ہوا ہے. مشرقی پاکستان کے مسائل ایسے نہ ہوتے اگر اسلامی نظام ہوتا, بلوچستان کا مسئلہ یہاں تک نہ پہنچتا, کراچی کے مسائل یہاں تک نہ پہنچتے, پورے ملک میں. دیکھیں صرف مسئلہ طالبان کا تو اس ملک میں نہیں ہے نا, یقین وہ ایک مسئلہ ہے, لیکن ایک طرف بلوچستان میں مسائل اور ہیں, کراچی کے اندر اور مسائل ہیں, سندھ بلوچستان میں ڈاکو اور جو ہے لٹیروں کا راج ہے, کرپشن کا راج ہے, ملاوٹ کی انتہا کر دی گئی ہے. پاکستان میں اڈے ہیں جہاں بچیاں فروخت ہوتی ہیں اور جو ہے بے حیائی فحاشی کے ایسی چیزیں فروخت ہو رہی ہیں, مخلوط تعلیم ہو رہی ہے. یہ سارے مسائل ہیں نا. اگر یہ مسائل کا میں یہ سمجھتا ہوں واحد حل قرآن و سنت کا نفاذ ہے, اور یہ صرف میرا نہیں ہے, یہ طالبان کا بھی ایجنڈا آ چکا ہے اور بار بار وہ یہ کہہ چکے ہیں, اور میری بھی یہی تشخیص ہے, اور اب سے نہیں ہے, 20-25-30 سال سے یہی, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی تشخیص تھی کہ اس ملک کے سلگتے مسائل کا حل اسلامی نظام ہے. تو اگر ہم نے یہ شرط لگائی ہے تو اخلاص کے ساتھ لگائی ہے. نعوذ باللہ قرآن و سنت, میں تو حیران بھی ہوتا ہوں جب لوگ ہم پر اس پر اشکال کرتے ہیں کہ جی مولانا صاحب قرآن و سنت کے نفاذ کی بات کیوں کرتے ہیں. مجھے اس کے ایمان پر خیر منانی چاہیے کہ قرآن و سنت کی بات بھی نہ کی جائے. تو میں نے یہ تو نہیں کہ عبدالعزیز کا قانون ہونا چاہیے یا طالبان کا قانون ہونا چاہیے یا فلاں کا قانون ہونا چاہیے, میں تو بات کرتا ہوں اسلامی نظام کی بات کرتا ہوں اور قرآن و سنت کی بات. کلامی کی معافی, لیکن آپ نے خود ہی ابھی فرما لیا کہ 20-25 سال سے تو یہ بات ہو رہی ہے, بلکہ 65 ایئرز پاکستان جب بنے تب بھی یہ بات ہوئی, اس کے بعد قانون میں ہی شامل ہو گئی, پھر بعد میں پاکستان کے آئین میں ہی شامل ہو گئی کچھ سالوں کے بعد. تو پھر اس بات کو دوبارہ کیسے ری انفورس کرنے کی کیا ضرورت ہے جو پاکستان کے آئین میں شامل ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. جو آپ نے کہہ دیا کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا کہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے, ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو بناؤ. 65 سال سے نہیں کیا اور پہلو تہی کی جا رہی ہے. یہی تو ہمارا مطالبہ ہے اور یہی طالبان بھی مطالبہ کر رہے ہیں. تو یہ کون سا جرم ہے؟ یہ تو آئین پر عمل درآمد کا مطالبہ ہے, اس میں دوسری رائے تو ہو ہی نہیں سکتی. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں جو آئین میں لکھا ہے کہ اس ملک کے اندر قرآن و سنت کی جو ہے وہ قرآن و سنت بالا قانون ہوگا اور اس کے مطابق تمام قوانین بنائے جائیں گے, اور جو ہے سفارشات موجود ہیں اسلامی نبیاتی کونسل کے, اس کے مطابق کر لیا جائے, یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت آسان کام ہے جس کو مشکل کیوں بنایا جا رہا ہے. یہ پرابلم یہ ہے کہ آسان کام بہت سارے پاکستان میں نہیں ہو سکتے انفارچونیٹلی. بہت ڈیپ روٹڈ نظام بگڑے ہوئے ہیں یہاں پر. ایک دن میں آ کر کون وعدہ کرے گا کہ یہ کام ہو جائے گا؟ اور ہم سب سے چاہتے ہیں کہ پیس آئے پاکستان میں, اسٹیبلٹی آئے, بے گناہ نہ مارے جائیں. تو اگر یہ بات نہیں مانی جاتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نہیں ہوگی یہ مذاکرات آگے. دیکھیے یہ تو حکومت سے بات ہوگی, حکومت سے ابھی تو ہماری بات ہی نہیں ہوئی. کل تو ہماری میٹنگ ہے, حکومت کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے, پھر ہم طالبان کا موقف جانیں گے, ان کا حکومت کا
حکومت کا موقف جانیں گے، اس کے بعد آگے بات رکھی جا سکے گی کہ حکومت کا کیا موقف سامنے آ رہا ہے. لیکن یہ تو واضح بات آ چکی ہے، طالبان کی طرف سے بھی آ چکی ہے کہ نفاذ شریعت تو بہرحال ہونا چاہیے. ٹھیک. حافظ عبداللہ صاحب، کل جو مولانا فضل الرحمان نے بات کی، انہوں نے کہا جو کمیٹی آئی ہے طالبان کی طرف سے جس میں ظاہر مولانا بھی شامل ہیں، ان کے ناموں کو ری تھنک کیا جائے، دوبارہ سوچا جائے. کس کس کے نام کو دوبارہ سوچنا چاہیے؟ مولانا کا نام بھی اس میں شامل ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے یہ نہیں کہا. مولانا صاحب نے یہ کہا کہ طالبان کی ایک اپنی شناخت ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا جب طالبان کی ایک اپنی شناخت ہے تو لہٰذا اپنی شناخت کو دیکھ کر، اپنی حیثیت کو دیکھ کر ایک کمیٹی تشکیل دینی چاہیے. تو ابھی جو کمیٹی تشکیل دیا وہ انہوں نے اپنی حیثیت نہیں، وہ تو ابھی حیثیت تو مولانا صاحب نے خود بتا دیا کہ ہماری حیثیت سازش کی نہیں ہے. ٹھیک. ہماری حیثیت صرف رابطے کی ہے. یس. یعنی ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، اصل کوئی کمیٹی مینڈیٹ تو وہ نہیں. 10 نام ہیں. اصل کمیٹی وہ ہے. یہ ان کے آپس میں کانٹیکٹ پوائنٹس ہیں. اس کے حوالے سے ہم اگر کسی اور لفظ کو استعمال کریں تو کمیٹی کی اور ادبی اور اخلاق کے حوالے سے اور کمزور ہو جائے گی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب اس کی حیثیت صرف اور صرف رابطہ ہے، رائٹ، کوئی اختیار، کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، پھر اس کمیٹی کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا یہ مؤثر رہے گی یا غیر مؤثر رہے گی؟ کہاں تک ان کی اختیار ہوگی؟ اس لیے جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ جب ایک طرف سے بھی ہمیں حصہ نہیں بنایا گیا، دوسری طرف سے بھی ہمیں حصہ نہیں بنایا گیا، تو بھی ہم خود کیوں حصہ بنے؟ لہذا پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے. پھر مولانا فضل الرحمان نے کفایت اللہ کو کیوں منع کیا؟ میں پوری کر لوں. پوری اس کا حصہ نہیں بنایا گیا تو میں خود تو نہیں بن سکتا ہوں. جب نہیں بن سکتا ہوں لہذا تعاون جتنا بھی ہو حسب ضرورت اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق دیکھ کر میں بڑھ سکوں گا. وہ کس نوعیت کی ہے؟ جہاں تک مفتی کفایت اللہ کی بات آپ نے ان کو روک دیا کمیٹی میں شامل ہونے سے؟ نہیں، بات یہ وہ جمعیت علماء اسلام کا ایک اہم رہنما ہے، ان کی ایک حیثیت ہے، وہ پارٹی کی اصولوں کے تحت انہوں نے چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خیبر پختونخوا میں وہ پارلیمنٹ میں رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے. جب جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ یہ آیا لہذا بحیثیت تعلق اس کا جمعیت علماء اسلام سے اس کا بھی یہی فیصلہ ہوگا کہ پارٹی کی فیصلہ جب آیا لہذا اب میں کچھ نہیں کر سکوں گا. لیکن کیوں منع کیا؟ منع نہیں کیا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ مولانا صاحب نے یا پارٹی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ نہیں جا سکتے ہیں. اچھا. پارٹی نے آج باقاعدہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے، جس میں میں خود موجود تھا، اجلاس ہوا مولانا صاحب کی صدارت میں. اس میں بحث اور مذاکرہ ہوا. خود سے اپنی مرضی سے نہیں جا رہے. جمعیت علماء اسلام نے باقاعدہ اتفاق کی رائے سے یہ فیصلہ کیا کہ جب ایک طرف سے بھی مشاورت نہیں، دوسری طرف سے بھی نہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ان کے مطابق ہم اس میں رول ادا نہیں کر سکتے. پارٹی ممبر کو نام شامل کیا ہے. مولانا کیوں آپ چاہتے ہیں صرف مولانا کا نام؟ مولانا بات یہ نہیں ہے، مولانا صاحب اس لیول کا نہیں ہے کہ ابھی خواہ مولانا صاحب ہوا ہوں. مولانا صاحب نے اپنا پوزیشن 28 فروری 2013 کو واضح کیا آل پارٹیز کانفرنس کی صورت میں کہ اس میں یہی تقاضا اس کا ہے کہ ایک قبائلی جرگہ موجود ہے، لہذا اس سے آپ کام لے سکتے ہیں اور اس سے آپ کام لے سکتے ہیں. لیکن اس کو کسی نے بھی نہیں سنا، نہ طالبان نے سنا، نہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا، جب نہیں سنا گیا تو ہم اپنا بندہ بھی نہیں دیں گے. جب ہم حصہ ہی نہیں بنے تو جب بحثیت پارٹی ہم حصہ ہی نہیں بنے تو پھر ہم اس میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ صرف ہم یہ کر سکتے ہیں حسب ضرورت ہم سے کیا تعاون لے سکے گی حکومت، اس ضرورت کو دیکھ کر، اپنی صلاحیت کو دیکھ کر پھر ہم تعاون کر سکیں گے. ٹھیک ہے. ہم اس کے اوپر آتے ہیں کہ کیوں مولانا کو دونوں سائڈ سے لگا کے ان کو شامل نہیں کیا گیا مشاورت میں. لیکن عمران خان صاحب کے اوپر کمنگ بیک ٹو ہم، ابھی آپ نے سن لیا جو کہا مولانا نے کہ جب تک شریعت کا نفاذ نہیں ہوگا یہ منیمم ہے، اور وہ انڈورس بھی کرے، حالانکہ ان کا کام صرف پیغام رسانی ہے. بٹ ہی آلسو ایگریز. کیا آپ لوگ بھی ایگری کریں گے اس بات پر؟ دیکھیے فریہ، ایک بات تو آپ واضح طور پہ نوٹ کر لیجئے، تحریک انصاف کا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ جو ہمیں آئین حدود متعین ہیں جن سے بھی مذاکرات امن کے لیے کرنے ہیں وہ اس آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کرنے ہیں. اور آئین کے اندر جس طرح مولانا نے خود فرمایا اور آپ نے بتایا کہ بالکل واضح طور پہ یہ چیز درج ہے کہ وہاں پر قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بن سکتا ہے. یہاں شریعت کورٹ موجود ہے، یہاں پر شریعت سپریم کورٹ اپیلیٹ بینچ موجود ہے، دوسری دفعات ایسی موجود ہیں کہ جو کافی بنیاد فراہم کرتی ہیں
اسلامی نظام زندگی کے لیے اور شریعہ کے نفاذ کے لیے. جو چیز بھی اس میں نہیں ہے تو ہمارا ایک پارلیمنٹ ہے, وہ ساری سفارشات, وہ ساری بات اس کے سامنے رکھی جا سکتی ہے. کیونکہ اس میں تو آپ کو معلوم ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور وزیر اعظم نواز شریف ہیں, اکثریتی پارٹی ہے. جو بھی کوئی, میں یہ صرف اس بات پہ ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آئین بھی مزید بھی کوئی بات آنی چاہیے کہ آئین کے اندر موجود ہے مگر وہ کہنے آپ امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہو. نہیں, امپلیمنٹ یہ ہے نا کہ مختلف اوقات میں یہاں پر فوجی حکومتیں رہیں, یہاں پر جمہوری حکومتیں رہیں, علماء کے پاس بھی حکومتیں رہیں, تو یہ تو امپلیمنٹیشن جو ہے یہ تو پولیٹیکل ول سے آتی ہے نا. جو اس وقت حکمران کرسی اقتدار پہ بیٹھا ہو وہ امپلیمنٹ کر سکتا ہے, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ مزید کچھ کرنے کا کام ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس جایا جا سکتا ہے. ٹھیک. مولانا عبدالعزیز, کیا اگر حکومت نہیں یہ بات مانتی, وہ کہتی ہے اس پہ وقت لگے گا, ٹائم لگے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ دوسرا جو چودھری نثار نے کہا ہے کہ طالبان کی جانب سے جو نامزد کمیٹی ہے بتایا جائے اس کا دائرہ اختیار ایگزیکٹلی ہے کیا. آپ نے کہا پیغام رسانی کا ہے, مگر کچھ اور روشنی ڈالی اس کے اوپر. دیکھیے یہاں پر ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حیثیت صرف ایک ثالثی کی ہے اور ایک پل کے کام کرنے کی ہے, یعنی ایک رابطے کے لیے ہے. ہم ان کے اور ادھر درمیان میں رابطہ کرا پائیں گے. باقی اصل تو معاملہ فریقین طالبان ہیں اور حکومت ہے, یہ خود ہی اس مسئلے کو حل کریں گے. ہماری حیثیت یہ ہے کہ دونوں کو آپس میں رابطہ کرائیں, کیونکہ الحمدللہ یہاں بھی لوگ ہمارا احترام کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی ہمارا احترام کرتے ہیں. تو دونوں جانب سے چونکہ احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو اس سے انہیں ہمارا نام بھی دیا, اور الحمدللہ یہاں بھی ہمیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ کمیٹی پر ہم اعتماد کرتے ہیں. تو ہماری حیثیت ایک ثالثی کی ہوگی. لیکن اگر نہ ہو یہ مذاکرات کامیاب, یا چلیں ابھی فرض کریں گے سٹارٹ ہو رہے ہیں, تو کیا کہا ہے طالبان نے آپ سے کہ ہم یہ چاہتے ہیں؟ آپ سے ابھی تک کیا بات ہوئی ہے؟ جی ابھی تو ہم نے آج ہی میٹنگ کی ہے, اور ان میں ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جو ہے حکومت اس میں کوئی صورت بنائے کہ ہم طالبان سے ملاقات کر سکیں, اور پھر ان کے جو موقف ہے وہ سنیں اور ان کے مطالبات سامنے آئیں تاکہ یہ معاملہ آگے بڑھ سکے. لیکن اگر یہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ, تو پھر آپ کس کو ذمہ دار سمجھیں گے؟ کیا آپ لوگ بھی ریسپانسبل ہوں گے؟ دیکھیے یہ تو بات قبل از وقت ہے کہ کس کی طرف سے. اس سے تو میں نے ایک بات کہی ہے, شاید قبول ہو جائے, میں تو کہتا ہوں یہ آن کیمرہ مذاکرات ہونے چاہیے تاکہ پوری قوم دیکھے کہ مذاکرات کی شرائط کیا ہیں, کون مان رہا ہے, کون نہیں مان رہا, کون غلط مطالبات کر رہا ہے. اور تو یہ ساری چیزیں اگر آن کیمرہ ہوں تو بہت مناسب ہوگا. آن کیمرہ مذاکرات, یہ ہم نے چیئرمین نے آپ کو پتا ہے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھلے طریقے سے مذاکرات ہونے چاہیے, یعنی یہ کوئی خفیہ نہیں ہونے چاہیے کہ ادھر سے پیغام ادھر جا رہا ہو, ادھر سے ادھر آ رہا ہو. بالکل واضح طور پہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ڈیمانڈز رکھی جا رہی ہیں اور کیا چیز جو ہے وہ یہاں سے مانی جا رہی ہے, اور کون سی چیز کا جواب دلائل کی صورت میں واپس دیا جا رہا ہے. کا بھی ذکر کیا تھا, میں اصل میں اسی طرف کسی وقت آپ اجازت دیتے تو آنا چاہتا تھا کہ جس طرح یہ ایک پوائنٹ ہے نا کہ جی کانسٹیٹیوشن کے دائرہ کار میں رہنا ہے, اسی طرح دیکھیں ایز اے جیسچر آف گڈ ول سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ دو طرفہ سیز فائر ہو جائے, ٹھیک ہے, اور سارا اپنا انفلوئنس استعمال کیا جائے کہ اس فضا کو کوئی مقدر نہ کرے, چاہے کوئی میرے جیسا سیاستدان ہو, چاہے کوئی ایسی ایجنسی ہو, چاہے کوئی ایسا گروہ ہو سپلنٹر کہ جو بیچ میں آ کے کوئی دھماکہ کر کے تو اس کو تباہ کر کے رکھ دے. ساری آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. ایک طرف پوری ریاست ہے, ظاہر ہے جب نواز شریف اپنی حکومت کی تحت کمیٹی بناتے ہیں تو وہ حکومت ریاست کو چلا رہی ہوتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے حکومت کی کہ وہ اس سارے پروسیس کو پوری توجہ سے اس کے اوپر دے. بہت لمبا وقت بھی نہیں ہے, یہ چند ہفتوں کا, یعنی 2-3-4 ہفتے کے اندر اندر اس کو سمٹ جانا چاہیے. پوری قوم اس کی طرف دے رہی ہے, بلکہ دنیا دیکھ رہی ہے. چنانچہ اس کے اوپر یہ چیز بالکل واضح طور پر لاٹ آف ٹائم, مجھے وقت کی طرف ایک جانا, اس کے بعد آ کے بات کریں گے. 2-3 ہفتے میں نظر آنا چاہیے, بات ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. یہی مولانا عبدالعزیز نے بھی کہا, یہی بات ہمارے ساتھ چودھری صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی یہی کہا کہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے ہر بات. آفٹر بریک کیپ واچنگ APM فریاد.
ویلکم بیک. پرائم منسٹر کانفیڈنٹ ہے کہ مذاکرات کا عمل کامیابی سے آگے چل رہا ہے. یقیناً اگر یہ کامیاب طریقے سے چلتا رہے, اس کے اندر کوئی پازیٹیو آؤٹ کم آئے, تو سب ہی کو آئی ایم شیور جون سی بھی سیاسی جماعت ہو, جو بھی آپ کی انکلینیشن ہو رائٹ کی طرف یا لیفٹ کی طرف, فائدہ پورے پاکستان کا ہی ہوگا. میرے ساتھ مولانا عبدالعزیز موجود ہے. مولانا, آپ سے ابھی تک آپ سے یا آپ کی کمیٹی کے کسی اور ممبر سے آپ لوگوں کا آپس میں رابطہ ہوا ہو یا حکومت نے آپ سے رابطہ کیا ہو؟ جی, میڈیا کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آج انہوں نے رابطہ کیا ہے اور کل 2 بجے میٹنگ ہے, لیکن مجھ سے تو رابطہ نہیں ہوا, اور مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ شاید مولانا سمیع الحق صاحب سے رابطہ ہو گیا. لیکن چودھری نثار نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ واضح کر دیں, ابھی یہاں پہ چودھری صاحب نے بھی یہ بات کی کہ کچھ ہفتوں میں یہ بات ہو جانی چاہیے جو بھی ہو رہی ہے. آپ لوگوں کے پاس کتنی پاور ہوگی, کتنا آپ سے بھی رابطے ہونے چاہیے طالبان کے؟ ابھی تو ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی, یہ تو ملاقات کے بعد بات ہوگی کہ وہ ملاقات کے بعد ہمیں کس حد تک اختیار دیتے ہیں, یہ ملاقات کے بعد ہوگا. لیکن سیز فائر, میجر تھنگ از سیز فائر, وہ کب ہوگا؟ آپ یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ جنگ بندی کا اختیار تو یا طالبان کے پاس ہے یا حکومت کے پاس ہے. ہماری حیثیت تو میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری حیثیت تو ایک ثالثی کی ہے, ہم تو ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. جنگ بندی تو بہرحال طالبان کے پاس ہے یا حکومت کے پاس ہے. جنگ بندی طالبان کے پاس ہے یا حکومت کے پاس ہے, مگر ایک نام جو آپ کے ساتھ تھا وہ عمران خان کا تھا, جنہوں نے آج انکار کر دیا. اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے, بات اچھا ہوتا ہے کہ وہ شامل ہو جاتے ہیں اور ابھی بھی انہیں غور کرنا چاہیے, لیکن بہرحال ہم اپنی کوشش اور سعی جاری رکھیں گے. ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم سعی کرتے رہیں اور اللہ کی رحمت سے امید کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی میں خیر کی صورت مقدر کر دے. ہمیں ہماری کوشش پر اجر ملے گا. 4 کمیٹی میں سے ایک نام نکل گیا, آپ کیا کریں گے؟ آپ بلکہ مولانا والا نام بھی شاید نہ ہو. جی, یہ تو چونکہ طالبان نے یہ کمیٹی نامزد کی تھی, انہی کو اختیار ہے کہ وہ کسی اور کو اس کی جگہ لگاتے ہیں یا 4 افراد پر رہنے دیتے ہیں. یہ فیصلہ انہی کا ہے, یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہوگا. اور اگر کفایت اللہ صاحب بھی نہ ہوئے پھر؟ جی, ہمارے علم میں ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کی طرف سے تو یہ آیا کہ میں کوشش کروں گا کہ شریک ہوں, اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس کمیٹی میں شریک ہوں. بہرحال آج نہیں پہنچ سکے, امید ہے کہ آگے وہ پہنچیں گے انشاءاللہ. اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ مولانا فضل الرحمان کا نام شامل ہونا چاہیے تھا, کیوں نہیں ہوا نام ان کا شامل؟ دیکھیے, یہ تو جو کمیٹی بنانے والے ان سے پوچھا جائے, مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا مولانا سمیع الحق صاحب ہوں, تو ہم ضروری ہماری محترم شخصیات ہیں, ہمارے بزرگ ہیں. باقی یہ ان کی ثوابدید ہے کہ انہوں نے کس کو بنایا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس میں ان کو بھی کوئی ناراضگی نہیں ہوگی, اور ان کی جماعت کا ایک نمائندہ لے لیا ہے, اور امید ہے کہ اچھی پیش رفت ہوگی. ان کی جماعت کا ایک نمائندہ تو لے لیا تھا حمداللہ صاحب, اس کو آگے بڑھنے دینے کے لیے آپ کو چاہیے ان کو انکریج کریں. نہیں, بات یہ نہیں, پہلے بھی میں نے آپ کو کہا کہ لینے نہ لینے یہ معیار نہیں ہے اس بات کی کہ اگر لیا تو مولانا راضی, اگر نہ لیا تو مولانا ناراض. جب مولانا مفتی کفایت اللہ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتا ہے, ان کو لیا گیا, تو پھر اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ ٹھیک. تو جو فیصلہ آج جمعیت علماء اسلام نے کی, اس کا بنیاد یہ نہیں ہے کہ مولانا ناراض ہے, کیونکہ میرا بندہ تو اس میں ہے, میری پارٹی کا مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ حکومت نے جو کچھ کیا, ہم نے ان کے ساتھ جتنی بھی مشاورت کی, جو مشاورت کے جو خطوط, جو نکات ہم نے ان کے ساتھ رکھے. گزشتہ 28 فروری 2013 کے اے پی سی کا تقاضا اور مطالبہ جو ایک جرگے کی صورت میں, وہ بھی ان کے پاس تھا, لیکن ان سب کو نظر انداز کر کے پوچھے بغیر ایک کمیٹی انہوں نے اناؤنس کی. لہذا اس کو ہم سنجیدہ نہیں سمجھتے, اور طالبان کی کمیٹی کو بھی سنجیدہ نہیں سمجھتے. اور طالبان نے جو کمیٹی تشکیل دی, وہ ان کی اپنی مرضی ہے, جس کو شامل کیا, جس کو نہیں شامل کیا, اس سے ہمارا اس پر اعتراض کرنا. البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نظام ہے, ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مفتی کفایت اللہ صاحب کو نامزد کیا, ان پر اعتماد کیا. لیکن پارٹی نے ویسے پارٹی آج یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس پروسیس کا عملاً حصہ نہیں بنیں گے. لیکن اگر مولانا فضل الرحمان کا نام ہوتا تو کیا وہ انکار کر لیتے, جیسے عمران خان صاحب نے انکار کر دیا؟ میرے خیال میں یہ اگر کی بات اگر ہم نہ کریں, اگر ہوتا تو پھر کیا ہوتا, وہ تو اس وقت کی بات ہے. میں آج کی جو صورتحال ہے اس کی بات میں کرتا ہوں کہ آج کی صورتحال کے نتیجے میں جمعیت علماء اسلام نے جو موقف کیا وہ اس بنیاد پر کیا, اس بنیاد پر نہیں کہ مولانا ناراض. اچھا, ان لوگوں نے جو اپنا ریزن دیا وہ ڈیفرنٹ ہے. عمران خان صاحب کے الگ ہونے کا مسئلہ کچھ اور ہے. نہیں جی بالکل, ہمارا تو ہم اس پروسیس کا حصہ ہے. ان کے اوپر طالبان خان کا ٹائٹل لگ جائے گا زیادہ. نہیں, یہ وجہ نہیں ہے. آپ کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ کے پی کے گورنمنٹ ایک پوری یعنی اینٹی ہے,
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جس طرح مولانا عبدالعزیز صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی رابطے کا کام کرنا ہے تو کون فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے؟ حکومت کے پی کے کر سکتی ہے. عمران خان پوری طرح اس کی نگرانی بھی کریں گے, پورے اس پروسیس کا اپنے آپ کو ہم حصہ سمجھتے ہیں اور اس سے الگ نہیں ہے. ہماری کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے, لیکن مذاکراتی ہمارے تو عمل میں حکومت آپ کا کانفیڈنس ہے, کیونکہ ہمارا کانفیڈنس ہے, نہیں وہ کانفیڈنس ہمارا کانفیڈنس ہے. ہمارا صرف کہنا یہ ہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر امریکہ کو کہے کہ یہ ڈرون نہ کر دیا جائے پیس پروسیس. ہمارا کافی عرصے سے نہیں ہو رہا ہے, دیکھیں نا کافی عرصے سے نہیں, خدا نہ خواستہ پھر یہاں پر یہ عمل شروع ہوا ہے اور امریکہ ڈرون کر دے تو ساری اس کوشش کا نتیجہ بالکل ضائع ہو جائے گا. پھر اس کی کوئی ٹائم لائن ہونی چاہیے. لیکن اٹیک ہوا ہے پشاور میں, دیکھیں اٹیک ہوا ہے تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کچھ سیبوٹاج ایکٹیویٹیز ہیں نا, تو وہ میری طرح کوئی تبصرے کر کے, مثلا پرویز رشید صاحب کا تبصرہ آ گیا ہے کہ جی وہ پہلے تو بڑا کہتے تھے عمران خان, اور تو پرویز رشید صاحب کیوں سیبوٹاجر بننا چاہتے ہیں؟ وہ اس کام کو آگے چلنے دیں. وہ تو عمران خان کے اوپر تبصرہ دے رہے ہیں, انہوں نے پیس مطلب پروسیس اس میں کیا جب عمران خان پورے پیس پروسیس کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں, کمیٹی کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں, جو کمیٹی طالبان نے اپنی 10 رکنی بنائی ہے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں, تو پوری طرح اس راستے کے چل کے جاتا اگر میں پرائم منسٹر ہوتا تو کس کے پاس؟ پرائم منسٹر کے پاس یا فضل الرحمان صاحب کے پاس, ان کے پاس جاتے ہیں نا. نہیں, انہوں نے کہا کہ میں خود پرائم منسٹر ہوتا تو میں چل کے جاتا, نواز شریف کی جگہ ہوتا تو کس کے پاس جاتا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب, لیکن طالبان کے پاس نہیں. یعنی ظاہر ہے, دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ ایسے ذرا خلط مبحث ہو جائے گا. جو اصل رول ہے تحریک انصاف کا یا اس کے چیئرمین کا, وہ بالکل ایمبیگوٹی میں نہیں ہے. وہ طالبان کے سپوکس پرسن کا نہیں ہے. نہیں, سپوکس پرسن تو ظاہر ہے ہم تحریک انصاف کے ہو سکتے ہیں نا, لیکن انہوں نے آپ کو نومینیٹ کیا ہے. بٹ اینی وے مولانا صاحب, آپ سے میرا جو سب سے اہم سوال بار بار شروع میں نے کہا تھا, سب کا یہاں پہ یہی کنسرن ہے کہ پیس پروسیس چل پڑا ہے, اس کے اوپر کانفیڈنس وہاں سے بھی, کانفیڈنس یہاں سے بھی, پھر پشاور پر حملہ ہوتا ہے. یہ کون لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے ملک میں تو ایک نہیں ہے, بہت ساری ایجنسیاں اور بہت سارے غیر ملکی عناصر کام کر رہے ہیں, اور مولانا سمیع الحق صاحب نے آج اس کی تردید بھی کر دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ طالبان نے بھی اس کی تردید کی ہے, اور انہوں نے کہا ہم نے ایسا نہیں کیا. تو بہرحال لوگ تو جو مختلف عناصر ہیں اور سازشی لوگ ہیں وہ اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ کرے کہ آگے ایسی صورتیں ایسے مسائل نہ ہوں, اور حکومت کو بھی چاہیے نظر رکھے اور طالبان کو بھی چاہیے کہ اس کے لیے حالات سازگار کریں. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بہتر حالات ہوں گے انشاءاللہ. رستم شاہ محمد صاحب آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی پہلے ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب, طالبان کی نامزد کردہ کمیٹی بھی سامنے آ گئی, عمران خان نے انکار کر دیا, JUIF کے ممبر بھی شاید نہیں ہوں گے. اب آپ کو کس حد تک لگ رہا ہے کہ یہ کامیاب کمیٹی ہوگی؟ دیکھیے, جو 3 لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں, ان کو بھی اس پروسیس کا حصہ ضرور بننا چاہیے, لیکن اچھا یہ ہوتا اور بہتر نتائج اس وقت حاصل ہو جاتے کہ جب تحریک طالبان اپنے جو ان کے ایکٹیوسٹ ہیں, جو لیڈرز ہیں, جو تحریک کے اندر کام کر رہے ہیں, ان کو نامینیٹ کرتے اور ان کو اختیار بھی دیتے اور ان کو مینڈیٹ بھی دیتے, اور ان سے پھر بات چیت شروع ہو جاتی. تو جو کریٹیکل ایشوز ہیں, جو وائٹل ایشوز ہیں, جو زیر بحث لائے جائیں گے, تو ان پر ان کی آراء لی جاتی اور ان کے ساتھ کوئی معاہدے ہوتے جن کے ذریعے پھر امن کے لیے کوئی رستہ نکلتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو نامزد کریں اور ان کی پھر حکومت کی جو مشینری ہے وہ ان کی ضمانت دے کہ ایک معینہ وقت پہ اور ایک خاص جگہ پہ ان سے ملاقاتوں کا ابتدا کیا جائے. محمد صاحب, ابھی تک آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے ڈائریکٹ طالبان کی کسی لیڈرشپ کا یا کسی حیثیت میں کسی کا, کیونکہ آپ شامل ہیں حکومت کی مذاکراتی کمیٹی میں؟ نہیں, مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. اور آپ حکومت کی طرف سے, آپ نے جیسے خود کہا کہ وہاں سے بھی کوئی جگہ کی تشکیل ہوتی, اب انہوں نے ایک اور کمیٹی بنا دی ہے, ایک 10 رکن کی کمیٹی ہے, ایک یہ والی کمیٹی ہے جس میں سے اب 2 نام تو شامل بھی نہیں ہے. تو اس سے کیا مذاکرات لمبے ہو جائیں گے, کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گے؟ جی ہاں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر راستہ یہی ہے کہ وہ 10 ممبر کی کمیٹی جو ہے وہ جو اوور سائٹ کا کام دے گی, جو سپروائز کرے گی, وہ اپنی جگہ پہ رہے. یہ جو 3 آدمی رہ گئے ہیں یہ بھی اپنی جگہ پہ بالکل کام کرتے رہیں, لیکن جو اصلی انٹرلاکوٹرز ہیں وہ ان کی اپنے تحریک کے لوگ ہیں جن سے بات چیت کرنی ہوگی. آپ کتنے ہوپ فل ہیں اب اس عمل پر؟ کیونکہ ایٹ لیسٹ جو بھی کمیٹی انہوں نے بنائی ہے ایک پازیٹیو رسپانس تو آیا ہے, بٹ ساتھ ساتھ پشاور میں اٹیک بھی ہوا,
پھر انہوں نے کہا انہوں نے نہیں کیا وہ اٹیک. دیکھیے مایوسی بھی ٹھیک نہیں ہے اور زیادہ امید بھی ان حالات میں ہم نہیں رکھ سکتے، لیکن ہم تھوڑے سی پر امید تو ضرور ہیں کہ ایک مخلصانہ کوشش ہے اور ایک ڈٹرمنٹ کوشش ہے، مخلصانہ کوشش ہے، اور اللہ کرے کہ اسی کچھ نتائج مثبت نکلے. بہت بہت شکریہ رسول شاہ میمن صاحب میں جوائن کرنے کا. مثبت نتائج کی سب کو دعا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے آخر میں؟ دیکھیے ہمارا تو اول سے لے کے آخر تک یہ سٹانس ہے کہ پاکستان کو اصل میں امن کی ضرورت ہے. ہمیں عالمی برادری کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ ہم خود دہشت گرد نہیں ہیں، ہم دہشت گردی کا شکار ہیں. پاکستانی کوئی دہشت گردی نہیں کرنا چاہتا، ہم امن چاہتے ہیں اور ہمیں امن قائم کرنے کا موقع دیا جائے. امن قائم کرنے کا موقع، ایک امن کو موقع ہم دے رہے ہیں. یقیناً کتنی کامیابی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کہ جمعیت علماء اسلام کا ہمیشہ یہ موقف رہی ہے کہ امن فرد سے لے کر ریاست تک یہ ایک بنیادی ضرورت ہے. جس طرح معیشت ایک بنیادی ضرورت ہے، امن اس سے بڑھ کر بنیادی ضرورت ہے. جب امن نہ ہو تو معیشت ہے نہیں. معیشت کا دار و مدار امن پر ہے، خواہ ریاست کا ہو یا فرد کا ہو یا گھریلو زندگی کا ہو. تو اس لیے جمعیت علماء اسلام نے 14 سال سے ان کا یہی موقف رہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل ہو. آج ایک اقدام اٹھایا گیا ہے طالبان کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی، اگرچہ ہم ان کا حصہ نہیں ہے عملاً، لیکن ہماری دعائیں ان کے ساتھ رہے گی. ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک مثبت نتیجے پر سر انجام پائے. آمین ثم آمین. یقیناً دعائیں سب کی ساتھ ساتھ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تجزیے بھی ہو رہے ہیں. ہم آپ کو اپڈیٹڈ بھی رکھ رہے ہیں. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ٹوڈے. بار بار جیسے رستم میمن صاحب نے کہا کہ بہت زیادہ آپ خوبصورت بھی نہیں ہو سکتے مگر مایوس سی بھی کفر ہے. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.